बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और कश्मीर में तड़पती इंसानियत दुनिया से इंसाफ तलाश कर रही है और कश्मीर में जो बढ़ते हुए मज़ाला में भारतीय जारियत है उसके नतीजे में वहाँ की ज़िंदगी अज़ाब बनती जा रही है और जो सख्तियाँ बढ़ रही हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं और नताइज क्या निकलेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मैम शमीम शाल साहिबा ने। आपको खुश आमदेद। आपसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद इसराइल काजी जो PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा भी हैं और वादी नीलम से तल्लुक़ रखता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जारियत है, इस पर भी बात करेंगे इनसे। मैम क्या कहेंगी कि ताज़ा तरीन मकबूजा कश्मीर की क्या सूरत हाल है, क्या खबरें हैं वहाँ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन तो यह है कि हालात बहुत ही कशीदा है। खुसूसन 26 जनवरी के हवाले से भारत ने चप्पे चप्पे पर न सिर्फ नए सिरे से जो वहाँ पर आर्मी को बिठाया है बारिक्स में और नई बारिक्स वहाँ बनाए जा रहे हैं गलियों कूचों को बंद करने के लिए। और चूँकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कॉल दी थी और इससे पहले भी कि वहाँ पर उस दिन मुकम्मल हड़ताल होगी, ये ब्लैक डे मनाया जाएगा न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर बल्कि दुनिया के हर उस खत्े में जहाँ इंसाफ पसंद लोग बसते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी एहतजाज करेंगे भारत के इन मज़ालिम के ख़िलाफ़। लेकिन इससे पहले ही खदशा है कि वो कर्फ्यू लगाएंगे। शदीद बर्फ़बारी हो रही है, माइनस टेम्परेचर है 10 से 15 तक जाता है और वहाँ फ्रीज़ हो गया। न सिर्फ वहाँ का वेदर बल्कि उन्होंने लोगों को भी फ्रीज़ कर दिया और सफोकेशन इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती है। लेकिन इससे जो तशवीश, सबसे ज़्यादा तशवीश जो ये है कि पोस्ट 5 अगस्त के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा काम, जो अहम काम भारत समझता है कि हमने डाइल्यूट किया है कश्मीर की जो का नैरेटिव है हक की खुद इरादत का, उसको डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने नौजवानों को बिल्कुल ही वहाँ से सफ़र हिस्से से गायब करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ मारधाड़ कर रहे हैं, न सिर्फ इनको अरेस्ट कर रहे हैं बल्कि उनको सीधा सीधा वो मार देते हैं। जैसे आपने फेक एनकाउंटर का सुना होगा, बडगाम में हुआ है, श्रीनगर में आपने देखा है, बच्चे 16 साल के एग्ज़ाम देने के लिए गए थे तो उनको 3 बच्चों को 3 मुख्तलिफ जगहों से निकाल कर उनको HMT के करीब ले गए, एक इलाका है श्रीनगर का, और वहाँ उनको गोलियों से भून डाला और फिर उनकी लाशें भी नहीं देती। लेकिन आज ये हफ्ता जो है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन हफ्ता होगा 26 जनवरी के आगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि जो उनको कश्मीर ने 30 साल से इजाज़त नहीं दी है वो लाल तिरंगा लहराने की, वो उसको ज़बरदस्ती लहराने के लिए हर वो रिप्रेशन करेंगे जो भारत के बस में है। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे इसराइल साहब कि आपका तल्लुक वादी नीलम और लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपका घर भी है, कैसे देख रहे हैं ये सूरत हाल जो मैडम बता रही हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो आपका इदारा, बिलखुसूस हम सब का इदारा PTV, ये रोज़ाना कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है और पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल तो बिलखुसूस चूँकि तख्ता मश्क बनी हुई है इंडियन उस जारियत का कि जो मुसलसल वो कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहे हैं और पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो हमारे अज़ला हैं, बिलखुसूस सबसे बड़ा ज़िला जो है वो वादी नीलम है और इसमें लगातार इंडियन फायरिंग जो है वो बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, इंसानों को लगातार जो है वो मारा जा रहा है और बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो आज आपने देखा कि जैसे मैम ने बताया आपको कि जो इंडिया कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और उसी को दबाने के लिए वो और लोगों को कुछ और दिखाने के लिए लगातार उसने बॉर्डर को भी गर्म रखा हुआ है। और वादी नीलम बिलखुसूस उसका निशाना बन रहे हैं लोग सारे, और इमलाक बड़े पैमाने पर तबाह हो रही हैं और बच्चे और ख़वातीन इस हवाले से बिल्कुल शहीद किए जा रहे हैं और लगातार खिलौना बम जो है वो वहाँ से बरसाए जा रहे हैं, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरासर खिलाफ वर्जी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है और वो मोदी की गवर्नमेंट इस वक्त रवा रखे हुए है वो कश्मीरियों के साथ हर तरफ से, यानी कि वो जहाँ पे कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो वहीं पर वो मकबूजा कश्मीर के दूसरे तरफ जहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले जो कश्मीरी हैं उनको भी मुसलसल गुज़श्ता 30 सालों से, बिलखुसूस मैं आपको नीलम वैली की मिसाल बताऊँ कि 2500 से ज़्यादा लोग सिर्फ नीलम वैली के ज़िले में जो है वो शहीद हो चुके हैं और 12,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी और अपाज हो चुके हैं और अरबों की इमलाक जो है वो बर्बाद कर दी गई है। तो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीरी जो है वो दोनों तरफ
جس قدر قربانیاں دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بھی ان کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی اور ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. کبھی بھی جو قومیں اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ انہوں نے آزادی کی منزل تک پہنچنا ہے تو ان کو دبانا ناممکن ہے. بالکل ناممکن ہے. لیکن میڈم جس طرح عالمی قوانین کی اسرائیل صاحب نے بات کی ہے, جو بائیڈن کے صدر بننے سے کشمیر میں کوئی امید دکھائی دے رہی ہے, اور کیا جو ہندوستان تو پریشان ہے جو بائیڈن کی جیت پہ؟ دیکھیے بائیڈن نے جو اس اپنی پریزیڈنشل جو ایڈریس ہے اس میں انہوں نے کہا ہے, جیسے کہ ایک روایت رہی ہے کہ ہمارے دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں, جو روایتی حلیف ہے یا حریف ہے, وہ تو ایک نارمل سی ایک تقریر ہوتی ہے, اس میں ہر چیز کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے اس نے اپنے اس الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے جب اپنی تقریر میں بار بار کہا ہے کہ انسانی حقوق کی جتنی خلاف ورزی بھارت کشمیر میں کر رہا ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ لیں گے ڈپٹی جو پریزیڈنٹ ہے کملا ہارسن, اس نے بھی کیا کہا, اس نے بھی کہا کہ مجھے ان کو اجازت نہیں دی گئی کشمیر کا وزٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن اس وقت ان کے لیے تھی جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا. اب یہ بات جب وہ اقتدار میں آ گئے, ایک سپر پاور ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کہ بھارت روک رہا ہے دنیا کے ان اداروں کو وہاں جانے سے جن کو اقوام متحدہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ کہیں بھی جا کر انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے اس دوران دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں کہ انہوں نے واپس ورلڈ WHO کو جوائن کر دیا ہے, ان نے یونائٹڈ نیشنز کے انوائرمنٹ سے جو اس ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ الگ ہو گئے ہیں, اور وہ جو ڈائریکٹ اب اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی 2 رپورٹس جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی سنجیدہ چیزیں ہیں, جس کو اگر وہ چاہیں گے, اگر بائیڈن چاہے گا کہ اس ریجن میں جو اس کے تجارتی جیسے اکنامک ورلڈ ہے, آج آپ نے اقتصادی ریلیشنز کو زیادہ اہم قرار دیا جاتا ہے بنسبت انسانوں کے, لیکن اگر ان ریلیشنز کو ان کو پائیدار بنانا ہے تو ان کو انسانی حقوق کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اس ریجن میں ایک تبدیلی جو لانی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کا صرف وہ حق دینا ہے جس کی گارنٹی انہوں نے دے دی ہے اور جس کو ریکگنائز کیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے. آپ دیکھیں ان کے پاس ایک مفصل رپورٹ ہے ہیومن رائٹس واچ کی, یہ ابھی 2021 میں آئی ہے رپورٹ, جس میں بہت مطلب کمپرہنسو اور ایسے 90 تلے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ہراسمنٹ ہے, کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے, کلنگز کی جاتے ہیں, لوگوں کو وہاں پر ایبیوز کیا جاتا ہے, وہاں جرنلسٹ کی آواز کو دبایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو یہ آرمی کا ریپریشن ہے اور خواتین کی بے حرمتی ہے اور پراپرٹیز کو جلانا ہے, اس کو بچانے کے لیے امپیونٹی حاصل ہے. اب جب آپ کو امپیونٹی حاصل ہے تو آپ پنشمنٹ نہیں دے سکتے, آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, لیکن اس کو روک سکتا ہے یہی انٹرنیشنل ادارے. اور بائیڈن کی حکومت پر امریکن سے اس وقت جو برسر اقتدار پارٹی ہے ان پر یہ ذمہ داری لاحق ہوتی ہے کہ اس ریجن میں پائیدار امن کے لیے دونوں ملکوں کو ان کو ٹیبل پر بٹھانا لازمی ہوگا, اور یہی کر سکتے ہیں. نہیں, لیکن اگر فرض کیا کہ وہ ہندوستان پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو ہندوستان نہیں مانتا ہے تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیے اگر ہندوستان نہیں مانتا ہے تو وہ اس تیمور میں کیا ہوا تھا, کیا یونائٹڈ نیشن نے خود وہاں پر ڈائریکٹ ایکشن نہیں لیا تھا, راتوں رات ریزولوشنز وہاں پر نہیں پاس کیے گئے تھے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز. ہمارے پاس تو ریزولوشنز بھی ہے, یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے تو 2 کام کرے. چلیے چھوڑیے, اگر ابھی وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر نہیں آتے, 2 چیزیں تو وہ آرام سے کر سکتے. جو فوجی مبصرین ہے LOC پر ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے, ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے, انہوں نے مانیٹر کرنا ہے کہ وہاں کی لوکل سچویشن کیا ہے, بارڈر پر LOC پر کیا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ایکشن لینا یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا کہ ذمہ لگتا ہے, تو وہ اس پر ایکشن لے سکتے ہیں. وہ کشمیریوں کو یہ حق دیتے ہیں آرٹیکل 4 کے تحت 6 کے تحت کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں, وہ وہاں پر پیس کیپنگ فوجیں بھیج سکتے ہیں, وہ وہاں پر دونوں جو وہاں کے کشمیری اور یہاں کے کشمیری کی پروٹیکشن کے لیے اداروں کو, ریڈ کراس کو بھیج سکتے ہیں. بہت سارے کام ہیں جو یونائٹڈ نیشن کر سکتا ہے, اور اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے سپر پاورز ہے وہ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے افغانستان میں کیا امریکہ خود سے نہیں آیا تھا, اس نے کسی کا انتظار نہیں کیا تھا. کیا عراق میں وہ اس نے فوجیں خود نہیں بھیجی تھی. اگر آپ کو اپنے مفادات عزیز ہے تو اس ریجن میں پاکستان کو کشمیریوں کا مفاد عزیز ہے, بھارت کو کشمیر عزیز ہے, کشمیر کی سرزمین چاہیے, وہ اس کشمیر کی سرزمین کو بیچنا چاہتا ہے
ابھی اگر آپ نے رات کو رپورٹ دیکھی ہوگی، امبانی جو ان کا بہت بڑا سرمایہ دار ہے جی ہندوستان کا، وہ وزٹ کر رہا تھا رات کو گلمرگ، اور گلمرگ اس وقت سب سے بڑا ہائی اسپاٹ ہے جہاں پر آپ ایشین گیمز کے لیے بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گولف کورسز وہاں دنیا کے بہترین ہے، وہاں آپ دنیا کے بہترین سرمائی گیم میں کھیل سکتے ہیں، اور ان کو وہ یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے اپنی اکانومی کو، جو اس دوران جو کووڈ-19 کے دوران جو اکانومی کو نقصان پہنچا ہندوستان کا، جو ان کا جی پی ڈی ریٹ بہت ڈاؤن ہو چکا ہے، وہ ادھر سے کشمیر کی اس ٹورزم کو وہ انوالو کرنا ہے، گویا زمین فروخت کرنا ہے کشمیریوں کو بیچنے کا. ہندوستان دوسری بار، پہلے ڈوگرا راج نے کیا تھا، ہندوستان کشمیریوں کو فروخت کر رہا ہے اپنے چھوٹے پیٹی انٹرسٹ کے لیے، اس ریجن کے امن کو تباہ کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنانے کے لیے. بھارت نے کیا کچھ نہیں کیا، 10 لاکھ فوجیں بھی وہاں بٹھائی، لیکن اس پرامن جدوجہد کو، اس مومنٹ کو دبا نہیں سکے ہیں. اب وہ اس طرح سے فروخت لیکن کر ایک کے طرف معاشی بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے ہندوستان اس کشمیر کی وجہ سے کہ وہاں فوج بڑھا رہا ہے، اور کشمیر کے اندر بھی امن قائم نہیں کر سکتا ہے. کشمیر میں جو وہاں اس کا ری ایکشن ہے، جو رد عمل ہے کشمیریوں کی طرف سے، وہ سخت ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں، ہندوستان کے 1.5 ارب کی آبادی ہے، آپ ان کی اکانومی کو چھوڑ دیجئے گا کہ ان کو کووڈ نے بھی بہت نقصان پہنچایا. کروڑوں کا بجٹ ہے صرف ایک ریجن میں. اگر آپ نے ساؤتھ کشمیر میں کریک ڈاؤن کرنا ہے، 1 کروڑ روزانہ ان کا بجٹ لگتا ہے اس کریک ڈاؤن کو، کیونکہ اسپیشل ایک آپریشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوجوں کی جو دوسری ضروریات ہوتی ہے. لیکن اب جو ان کی، جو آج کل کی ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کشمیریوں نے رجسٹ کیا 30 سال سے، اور اس رجسٹنس کے دوران کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ کشمیری بھوکے سوئے ہوں گے، کشمیریوں کا بزنس ختم کیا ہوگا. تو اب جو ریڑھ کی ہڈی ہے، 3 چیزیں کشمیریوں کو اس وقت پروٹیکٹ کر رہی تھی، ہماری جو جدوجہد تھی، جو سپورٹ کر رہی تھی، کیونکہ اکنامک انڈیپینڈنس ہماری تھی. ایک تو ہمارا ٹورزم تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ آپ کے اس وقت میں سامنے دیکھ رہے شکارے ہیں، ہاؤس بوٹس ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو ٹورزم کے تھے وہ سارا ختم ہو چکا ہے. اب اس ٹورزم کو وہ ریورس کرنا چاہتی ہے اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے. دوسرا وہاں کا ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے. ہماری زمین سونا اگلتی ہے، فروٹ ہے، اور اس فروٹ کی منڈی کو کہاں سے پہنچانا ہوتا ہے؟ سری نگر سے، اور ویا جموں، یہ جو راستہ ہے ہمارا دلی پہنچنا ہوتا ہے. مارکیٹ بند ہے، راستے بلاک ہے، وہ سڑ رہا ہے، اور اس طرح سے ان کی اکانومی کو تباہ کریں. سب سے اہم جو ہے اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہینڈی کرافٹ ہے، شال بنانے کا کام ہے. 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ کا ایک شال ہوتا ہے، اور اس انڈسٹری کو جو ہینڈی کرافٹ ہے، ہاتھوں سے جو لوگ کشمیری کام کرتے ہیں، اس کو بھی ان نے ختم کر دیا. وہ نیپال میں اس وقت بالکل ارزاں قیمت پر بیچتے ہیں، اس کو نقلی لیبل میڈ ان کشمیر انڈیا لگاتے ہیں، کشمیری پشمینہ ہے، ہندوستان کے امرتسر میں بیچا جا رہا ہے. تو اس اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے بھارت نے ہر وہ حربہ استعمال کیا، لیکن ابھی بھی کشمیری رجسٹ کر رہے ہیں. اس کا کیا اب انہوں نے نیا جو انہوں نے اس کا نکالا آلٹرنیٹو، کہ کشمیر کی اکانومی کو، ہندوستان کی اکانومی کو سٹرانگ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. ٹورزم جیسے گلمرگ ہے، پہلگام ہے، ان کے بہت سارے وہاں پر شرائنز ہیں کشمیر، جن کو ہم بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جموں میں بھی ہے. تو وہ ان کو پروڈکٹو بنانے کے لیے ایک سر سے قتل و غارت کر رہے ہیں کشمیری لوگوں کا، دوسری طرح سے اس زمین سے اپنے لیے فائدہ استعمال کرنا. لیکن وہ فوائد تب حاصل ہوں گے جب کہیں امن ہوگا. آپ اسرائیل صاحب کیا کہیں گے کہ ٹورزم کی بات ہوئی ہے، لائن آف کنٹرول کی اگر بات کریں تو وادی نیلم ٹورزم کے حوالے سے بہت وہاں سکوپ بھی ہے، لوگ جاتے تھے خوبصورتی کے لیے، دیکھنے کے لیے. لیکن کیا کہتے ہیں کہ ہندوستانی جارحیت کی وجہ سے سب سے زیادہ وادی نیلم نہیں متاثر ہوا؟ بالکل جی، چونکہ دوسری طرف ایک فاشسٹ حکومت ہے جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ پوری صرف کشمیریوں کو ہی نہیں دبایا جا رہا، بلکہ پوری ہندوستان کی جتنی بھی اقلیتیں ہیں اس وقت، ان کو دبانے کے لیے یہ حکومت جو ہے وہ کیا کیا کام کر رہی ہے، اس پر پوری دنیا جو ہے وہ ابھی آگاہ ہو چکی ہے. تو وادی نیلم تو سب سے بڑا تختہ مشق بنی ہوئی ہے انڈین آرمی کا اور جارحیت کا. تو نیلم ویلی چونکہ آزاد کشمیر کا بالخصوص 27% علاقہ ہے، اس کی سب ویلیز ہیں 8، اور دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. تو اس کے تمام ایریا کو جو ہے اس وقت انڈین آرمی ٹارگٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کی معیشت بھی بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ تباہ کی گئی ہے، بلکہ املاک بہت بڑے پیمانے پہ تباہ ہو رہی ہیں. تو لگاتار جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیلم ویلی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے قربانیوں میں بھی. اور یقیناً جو اتنی خوبصورت ایریا ہیں، اس کے اتنے تاریخی پھر اتنی بڑی
اس میں ٹورزم کی جگہیں جی جیسے شاردا ہے، اس کی جو شاردا یونیورسٹی ہے ٹھیک بات ہے. بدھ مت کے لیے، ہندوؤں کے لیے، یہ ساری بڑی مقدس جگہیں ہیں، ہوں. لیکن ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وادی نیلم میں مقامی لوگوں کا رہنا بھی بڑا اس وقت مشکل ہو چکا ہے. تو ٹورزم کے لیے بھی ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور ہم پروموشن کے بجائے ابھی جو ہے وہ ٹورزم کو ہم کیا پروموٹ کریں گے کہ لوکل لوگوں کے حوالے سے رہنا وہاں پہ مشکل ہو چکا ہے، چونکہ آئے دن جو ہے وہ بالکل انڈین صحیح ہے. لیکن جارحیت کا میم سامنا ہے. یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ اور وادی نیلم کی، مطلب عالمی اداروں کو کس طریقے سے نوٹس لینا چاہیے اور ان کی توجہ کیسے حاصل کی جا سکے؟ دیکھیے، جب بھارت جارحیت اتنی بڑھاتا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور عالمی ادارے تھوڑا سا اس کے نوٹس لینے کے لیے، اخبارات میں آپ نے دیکھا گارجن میں ہے، ٹھیک ہے. نیو یارک ٹائمز میں ہے، دنیا نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، الجزیرہ نے اس کی رپورٹنگ کی ہے، بلکہ جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی رپورٹس آئی ہیں، تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پریشر بلڈ کرتا ہے. جو ہمارا ایل او سی ہے، اور اس میں خصوصاً وادی نیلم ہے یا دوسرے علاقے جو آزاد کشمیر کے، اور وہاں انوسینٹ لوگوں کو دونوں طرف سے کس کو نقصان پہنچتا ہے. کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے بھارت کو لازمی وہاں انسانوں کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. قبضہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کشمیری اس سرزمین پر زندہ ہے، رہ رہے ہیں. بھارت ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتا ہے، بھارت ان کو کہیں بھیج نہیں سکتا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے علاقوں پر فائرنگ کر کے روزانہ انوسینٹ لوگ، بچے، خواتین جو پہاڑی علاقوں میں اپنی زمین نہیں چھوڑتے، پیچھے نہیں آتے، اس کے بعد اندر مقبوضہ جموں کشمیر میں وہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو آزاد کشمیر کے لوگ اور پھر یہاں دنیا کا تمام میڈیا آتا ہے، دنیا کے بہت سارے لوگ جو میں بھی ان کے جو ساتھ بھی نقصان ہوتا ہے اس کو حکومتیں پورا کرتی ہیں، پورا کرتے ہیں. لوگ وہاں ہاسپٹلز ان کو دیے جاتے ہیں، ریلیف دیا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں یہ صورتحال نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جب پیلٹ وکٹمز کا کیس آیا، جب انہوں نے بے تحاشا اب دیکھا کہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹتے، وہ پتھر لے کے نکل رہے ہیں، ٹیررزم کا انہوں نے لیبل لگایا، وہ ناکام ہو گئے، تو انہوں نے پیلٹس کشمیری کی آنکھوں کو اندھا بنانا، ایک نسل انہوں نے اندھی کر دی. انشا مشتاق ایک بچی تھی جس کی دونوں آنکھیں گھر کے اندر، جب اس کو وکٹمائز ہو گئی، اس کو پیلٹ لگ گئی. ہم نے بار بار کوشش کی، انٹرنیشنلی کوشش کی کہ اس بچی کا علاج ممکن ہے ودن 22 ڈیز کے اندر، کہ اگر اس کو دہلی سے باہر، ہندوستان سے باہر کسی ملک میں بھیجا جائے. انہوں نے پاسپورٹ نہیں دے دیا، انہیں ڈاکومنٹ نہیں دے دیے. تو نہ ریلیف ہے، نہ آپ کو وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز موجود ہے، نہ آپ کو وہاں پر کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو ان کی داد رسی کے لیے بلایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک سمجھے قبرستان کی صورتحال وہ بنا رہا ہے. وہ ایک ایسا ریپریشن وہاں پر کریٹ کر رہا ہے کہ خوف پیدا ہو جائے لوگوں کے دلوں میں، ہندوستان کی طرف سے خوف بڑھ جائے، اور پھر اس خوف سے کیا ہوگا، ایک نفرت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ نفرت جب ریورس میں واپس آ جائے گی تو وہاں پر کمیونل رائٹ شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے جن لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ ڈومیسائل دیں گے، ان کو آپ کو بٹھانا ہے، بسانا ہے، اور بسانا ہے کشمیر کی وادیوں میں ہی کہیں نہ کہیں. جب آمنے سامنے دو قومیں جو وہاں سے لائی گئی ہیں زبردستی آمنے سامنے آئیں گے، تو گجرات، احمد آباد جیسے کمیونل رائٹس ہو جائیں گے، مسلمانوں کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، اور مسلمانوں کو وہاں سے کہیں باہر پھینک دیں گے. باہر پھینکنے کا مطلب ہے مار دیں گے، جیسے نوجوانوں کو روزانہ کی بنیاد پر فیک انکاؤنٹرز، اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا. لیکن بار بار ہم کیوں کہتے ہیں کشمیری ہم نہتی قوم ہے، ہم پر امپوز کی گئی یہ جنگ، ہم اس جنگ کو جیت رہے ہیں، مورلی ہم جیت رہے ہیں. لیکن بھارت نے جس طریقے سے یہ نیریٹو دبانے کی کوشش کی، آپ نے جو انفول کا جو دیکھا ہے، انفو لیب کا جو آ گئے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ڈسکریڈٹ کرنا ہے، وہ ڈس انفارمیشن ہے، وہ ڈائلیوٹ کرنا ہے کشمیر کے نیریٹو کو. اور یہ پچھلے 15-20 سال سے وہ ہندوستان کامیاب ہوتا ہے کبھی کبھار یہ سارا کچھ کرنے میں. جیسے حریت کانفرنس کی تمام لیڈرشپ یا جیلوں میں بند ہے این آئی کے کیسز میں، کہ فیک پیسے کہاں سے آئے. کشمیر آپ اکاؤنٹس تو چیک کریں کہاں سے آئے، اکاؤنٹس ان کے ملتے نہیں ہیں، لیکن ان پر ایسے فیک چارجز لگائے گئے. اب ان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ تھا کہ ان کو لیگل سپورٹ دی جائے، لیکن جوڈیشری بھی انہی کے ماتحت ہے، وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. اب خدشہ یہ ہے کہ یہ شاید خدا نخواستہ یاسر ملک صاحب کو، عائشہ اندرابی صاحبہ کو، مسرت عالم صاحب کو اور چند لیڈروں کو یا تو ان کو پھانسی دیں گے یا ان کو لائف امپریزنمنٹ ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا، وہ لوگ لیڈرشپ کو عوام سے دور کر رہے ہیں، دوسری طرف سے نوجوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اور یہ سارے حالات جو بن رہے ہیں
یہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے ریپریشن اتنا بڑھ جائے گا. شاید لوگ جو مورلی ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے, ہمت ہمارا ہتھیار ہے, ہوپ ہمارا ہتھیار ہے. پاکستان کے جو 23 کروڑ عوام, یہ ہماری ریاست ہمارا ہتھیار ہے. اس ہوپ کو وہ توڑنے کی مسلسل کوشش کریں. اپنے تمام چینلز کے ذریعے پاکستان کے لیے وہ ایسے نازیبا الفاظ یا لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرتے توڑ رہے ہیں, یہاں کے بارے میں غلط سٹوریاں بیان کرتے ہیں. اور اس نیریٹو کو کا توڑ یہ ہے کہ جیسے آپ کا ٹی وی چینل, پاکستان کے اور میڈیا ہاؤسز کو اس کو زیادہ سے زیادہ اٹھانا ہے, دنیا تک پہنچانا ہے. نہیں تو کشمیری قوم خدا نہ خواستہ یہ جیتی ہوئی جو جنگ ہے 30 سال سے کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1 ارب 1.5 ارب کی آبادی جن کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے, جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے, ان کو روکے رکھا وداؤٹ ویپنز. اپنے مارل جو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے کاز کے ساتھ. لیکن اگر اسی طرح سے جبراً انہوں نے ہم پر وہ جنگ جو وہ لوگوں کو باہر سے بسائیں گے, اور انہوں نے گھروں میں راتوں کو بندوق لے کے لوگوں کو مارنا شروع کرا, اور ان کے ساتھ جیسے گجرات میں ہوا تھا پوری مشینری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی, آرمی ہوگی, پولیس ہوگی, تو کتنا ٹائم لگے گا آپ کو 1 کروڑ کی آبادی میں سے اگر انہوں نے 10 لاکھ 20 لاکھ فوجی ختم کر دیے, پھر خدشہ ہے وہ کہیں گے اقوام متحدہ آ کے یہاں پر وہ پلیبسٹ کرائے, تو ہم نہ ووٹ دینے کے لائق ہوں گے نہ ہمارے پاس انسان. بالکل صحیح ہے. قاضی صاحب, آپ کا میسج کیا ہوگا اور کیا اپیل ہوگی دنیا سے کہ جو جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال آپ بتا رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا جی کہ پوری انسانیت کو اس پہ بات کرنی چاہیے, چونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو 2 ریاستوں کے درمیان کوئی سرحدی مسئلہ ہے, بلکہ یہ انسانوں کی بہت بنیادی حق کا مسئلہ ہے, اور وہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. تو کشمیری اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے گزشتہ 70-75 سال سے, اور مزید بھی اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں کہوں گا کہ کشمیریوں کی اس آواز کو, جو کہ ان کا بنیادی حق ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے بالخصوص میڈیا کو آگے بڑھنا چاہیے. ان تمام اداروں کو, ان لوگوں کو یہ آواز دوسروں تک پہنچانی چاہیے کہ ہم کس قدر فاشسٹ حکومت کا سامنا کر رہے ہیں, اور جو جبر ہے ریاست کا, ہندوستانی ریاست کا, وہ کشمیری اس کو لگاتار فیس کر رہے ہیں. تو کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. بالکل صحیح ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور عالمی اداروں کو کشمیر میں تڑپتی انسانیت کے حوالے سے نوٹس لینا چاہیے, اور یہ جو خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے, اس خطے کو بچانے کے لیے عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے, تاکہ اس خطے میں امن آ سکے اور کشمیری عوام کو آزادی نصیب ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے